So no worries. Of ICT looks like. New ICT technologies, enabled by cloud computing, are creating exciting new user experiences. Order groceries with a swipe of your finger. AI-powered machines predict the success of your business. VR devices can even show you the living spaces of the future. New products, new services, and new business models. This is the new era of ICT. As the world's leading ICT solutions provider, Huawei leverages new technologies into diversified business models that increase value for our customers. This new open, agile, flexible, and secure ICT platform is streamlining and accelerating our customers' digital transformation across all industries. From safer cities to faster trains, from smarter universities to more secure banks, Huawei is ready to listen, share, and contribute to achieve success together with our partners. It's a new win-win ecosystem. Please join us. Leading new ICT. I think the keyword system is so important because as we speak, Huawei is conducting artificial intelligence classes jointly with the local universities so that we up the skill level of the human capital in Pakistan. Why is this important? Because the jobs of tomorrow have not yet been created. So all this change is really about massive disruption. So you need to have a plan, but even that plan is not enough because that plan will change in the process. If you remember this famous guy, Mike Tyson, he does come to Dubai from time to time. So everybody gets a plan until he gets hit. So it's not just about having a plan, you need a flexible object recognition. So we thought, could the AI that's currently embedded in our phone pilot a car, recognize objects, instruct the car to avoid them, and could we do all of that in 5 weeks? The first thing we had to do with the car was allow it to be robotically controlled. Then on top of that, we had to build a communication method that allows the phone to tell the car that is a specific object. So as an example, to understand the difference between a dog and a cat. The next element that's more intelligent is then that information is used by the car to allow it to maneuver accordingly. The fact that this is built into the phone means that that recognition happens in a heartbeat. The challenge we set ourselves with this was to really see what's possible. It's much more than driving a car. It's actually intelligent object recognition and using that intelligence to make decisions. If we can succeed in this challenge, what else is possible? So what else is Friends, dignitaries, अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी आज सुबह सुबह ही जो है वो तकरीरों की डोज हो गई है, तो मैं कोई ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, बट सिंस वी हैव पीपल फ्रॉम स्पेशली द टेक्नोलॉजी हियर, थोड़ा कुछ जो है वो मुख्तलिफ सेगमेंट्स के भी हैं लोग, आर्म्ड फोर्सेस से बहुत सारे हमारे यहाँ पे दोस्त हैं, तो थोड़ा मैं जहाँ पे भी जाता हूँ थोड़ा पाकिस्तान की हम अपनी जो तारीख़ है उसको भी थोड़ा सामने रख मैं बताना चाहता हूँ कि जब हमारा आगाज़ हुआ था तो हमने आगाज़ बड़ा हमारा रोबस्ट आगाज़ था, बड़ा तगड़ा आगाज़ किया था पाकिस्तान ने साइंस और टेक्नोलॉजी में, बाकी सारे मामलात में भी, लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी में जब पाकिस्तान बना गया था 1947 में, तो भी तैयब अर्दगान साहब जो टर्की के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान बन रहा था तो मैं बच्चा था उस वक्त,
لیکن ہم پاکستان کو دیکھ رہے تھے کہ یہ جو ملک بنایا ہے محمد علی جناح نے، یہ ملک ایک ماڈرن اسلامک اسٹیٹ ہوگا، اور وہ کیسا ہوگا؟ تو تمام جو دنیا اسلام کی طاقتیں تھیں، ان کی توجہ پاکستان کی طرف تھی کہ یہ کیسا ملک ہوگا. اور ہم شروع میں ہم نے کو مایوس بھی نہیں کیا. 1952 میں جب ہم نے ویسٹ پاکستان لیبارٹریز بنائیں، جو کہ بعد میں PCSIR بنا، پاکستان کونسل فار سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ، اس وقت انڈسٹری میں سائنس کی ان کو جوڑنا، ٹیکنالوجی کو جوڑنا، یہ اس کا کام تھا. اس وقت اس طرح کے کسی انسٹیٹیوشن کی کوئی مثال نہیں تھی کسی مسلم ملک میں. مسلم ملک میں تو چھوڑ دیں، تھرڈ ورلڈ میں بھی کسی کے پاس کوئی مثال نہیں تھی. جو 1952 میں جب ہم نے PCSIR بنایا، تو 1960 کا جو ہمارا انڈسٹریل ریولوشن تھا، وہ PCSIR کی وجہ سے ہمیں وہ ملا. 1962 میں جب ہم نے ڈاکٹر عبدالسلام صاحب جیسے بڑے آدمی کی وجہ سے اپنا اسپارکو کا پروگرام شروع کیا، اسپیس پروگرام شروع کیا، اور 1963 میں جب ہم نے اپنا پہلا راکٹ رہبر لانچ کیا تھا، تو اس وقت ہم سوویت یونین کے بعد، USSR کے بعد دوسرا ملک تھے جس نے اپنا راکٹ خلا میں بھیجا ایشیا میں. اب ہم جب بات کرتے ہیں کہ 2022 میں انشاءاللہ پہلا پاکستانی جو ہے وہ خلا میں جائے گا، تو لوگوں کا منہ کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، ہم خلا میں جائیں گے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آغاز تھا ہمارا 1962 میں. 1964 میں جب ہم نے اپنا کونسل فار ریسرچ ان واٹر ریسورسز بنائی، اس وقت فرسٹ ورلڈ میں بھی لوگ نہیں سوچتے تھے کہ پانی بھی کوئی ایسی چیز ہوگی جس کے اوپر ریسرچ کرنی پڑے گی. ہم اس وقت بھی تھرڈ ورلڈ میں، مسلم ورلڈ کو تو بھول ہی جائیں، تھرڈ ورلڈ میں بھی ہم اس وقت اس طرح کا اس وقت فرسٹ ورلڈ میں بڑے کم ملک تھے جہاں پر پانی کے اوپر ریسرچ کی بات کی جا رہی تھی، سوچا جا رہا تھا. ہم نے 1964 میں یہ کیا. پھر درمیان میں کچھ راستہ کھوسا گیا. ہم نے 80s کے اندر آ کر کے جو ہمارا اس وقت کی جو لیڈرشپ تھی، ان سے ایک بڑی غلطی ہوئی. غلطی ہم سے یہ ہوئی کہ ہم افغانستان کی وار میں لگ گئے. ہم نے اپنے یہاں پر جو اس وقت کا ایک اسٹریٹجک ہمارا معاملہ تھا، اس میں بہت سارے مدارس تو بنے، لیکن اس وقت اگر ہم چاہتے تو بڑا آرام سے اس وقت MIT، ہارورڈ، اسٹینفورڈ، کیمبرج، آکسفورڈ، ان کے کیمپسز بھی یہاں پہ بن سکتے تھے. اور آپ اندازہ کریں کہ اگر 80s میں یہ کیمپسز یہاں پہ بنے ہوتے تو آج ہماری HR کوالٹی جو ہے وہ کہاں پر ہوتی. بٹ انفارچونیٹلی اس وقت کی لیڈرشپ نے وہ ٹائم پیریڈ جو تھا وہ ہم نے مس کر دیا. 90s میں آ کے ہم نے پھر، ٹو بی فیئر ود بے نظیر بھٹو شہید، ہم نے پھر ایک لیپ فارورڈ لیا. پاکستان ساؤتھ ایشیا میں پہلا ملک تھا جہاں پر موبائل فون آیا. ہم وہ پہلا ملک تھے جس نے فائبر آپٹک شروع کیا. ایکچولی ذوالفقار علی بھٹو نے فائبر آپٹک کا پروجیکٹ شروع کیا تھا، لیکن بی کے دور میں آ کے یہ مکمل ہوا. یہ ایک پھر بہت بڑی جائنٹ لیپ تھی جو ہم نے لی. مڈ 90s میں آ کے دوبارہ ہم 3G 4G میں ہم پیچھے رہ گئے اور انڈیا جو ہے وہ آگے چلا گیا. پھر 80s کے بعد جو ایک اور ڈائلما ہوا جو اب تک جاری ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا جو دنیا میں جو ریسرچ پروجیکٹس ہیں R&D، اس میں ڈیفنس کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے. ایون اگر آپ US کے R&D فنڈز دیکھیں تو 51% R&D ان کی ڈیفنس بجٹس، ڈیفنس کو جاتی ہے اور ڈیفنس اس کو کرتے ہیں R&D. لیکن کولیبریشن ہوتی ہے ڈیفنس کی اور سیولینز کی. ہمارے ہاں جو ہمارے ایک ماضی میں معاملات رہے ہیں، ان کی وجہ سے ہماری سیولین سائڈ اپنے سائلوں میں کام کر رہی ہے، ڈیفنس سائڈ اپنے سائلوز میں کام کر رہی ہے، اور ہمارا جو آپس کا ایک انٹرفیس ہے ڈیفنس کا اور سیولین سائڈ کا، وہ ڈیولپ نہیں ہوا. ہم نے 80s میں بہت بڑی سائنٹیفک کامیابیاں بھی لی ہیں. فار ایگزامپل، اگر آپ ایٹامک پاور ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سائنس اور ٹیکنالوجی میں آخر آپ کا کچھ ہے تو آپ ہے نا جی. اسی طریقے سے اگر آپ کا میزائل پروگرام ان پیرلل ہمارا میزائل پروگرام ہے تو ظاہر ہے کہ ہم اس میں بہت آگے ہیں، لیکن سیولین یوز میں ہم نہیں لا سکے. فار ایگزامپل، ہمارا جو SPD ہے یا ہماری جو ایئر فورس ہے،
ان کی جو الیکٹرانک کی جو ریسرچ ہے یا ڈرونز کے اوپر جو ان کا کام ہے ان کو ہم ایگریکلچر میں استعمال نہیں کر پا رہے. So we really need to create an interface of civilian and defense R&D تاکہ ہم جو ہماری ریسرچ جو ڈیفنس سیکٹر میں ہو رہی ہے اس کو ہم سیولین سیکٹر میں یوز کر سکیں, اور جو سیولین سیکٹر کو جو مدد چاہیے وہ ڈیفنس سیکٹر جو ہے وہ اس کو دے سکے. ہم نے آ کر کے کوشش کی ہے with I must say کہ I have to say that جنرل باجوہ بہت اس معاملے میں کھلے دل کی آدمی ہیں, اور فوج کی طرف سے بڑا تعاون جو ہے, اور ایئر چیف ان سے بھی میری ملاقات ہوئی. تو ہمارا ایک اب آ کر کے ہم نے ایک اس طرف جا رہے ہیں کہ ہم ایک کلیبریشن کر سکیں سول اور ڈیفنس کی, جس میں ہم وہ ٹیکنالوجیز جو ڈیفنس میں ہیں ان کو ہم ادھر لا سکیں اور اس کو آگے لا سکیں. دوسری طرف ہم نے جو منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے, 5-6 مہینے پہلے میں نے اس کا چارج لیا, نان ایگزسٹنٹ منسٹری تھی. ہم نے الحمدللہ اس کو 6 مہینوں میں ہم نے کوشش کی ہے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کی. 600% اس سال ہمارے بجٹ میں انکریز ہوا ہے. اگلے سال انشاءاللہ we are looking at 1500% increase in the science and technology, جس سے ایک ہمیں سمت مل جائے گی, ایک ہمیں راستہ مل جائے گا. جو بڑی ہماری ترجیحات ہیں ہم نے ان کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے. ہم بائیو ٹیکنالوجی جو ہے اس کو 4% ہم چاہتے ہیں کہ جی ڈی پی ہماری جو ایکسپورٹ ہے اس کا 4% جو ہے وہ بائیو ٹیکنالوجی کے اوپر ہم لانا چاہ رہے ہیں. بائیو ٹیکنالوجی کے اوپر ہم ساؤتھ ایشیا کا سب سے بڑا ہربل میڈیسن پارک بنا رہے ہیں. ہم نے پشاور میں پہلے بنایا ہے, اب ہم جہلم میں بنا رہے ہیں. لائک وائز ہماری یہ جو ترجیحات ہیں جو ڈسرپٹیو ٹیکنالوجیز کی اگر ہم بات کریں, جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس از اوبویسلی ون میجر ٹیکنالوجی. ہمارے پاس 11 سینٹر آف ایکسیلنس ہیں, ایک ڈیفنس سروسز جگہوں کے اوپر جو ڈیفنس کی ہماری R&D ہے وہ تو ہو رہی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس 11 مختلف یونیورسٹیز میں اسٹیٹ آف دا آرٹ سینٹر آف ایکسیلنس ہیں. لیکن ہمارا دوسرا پرابلم یہ ہے کہ ایون جو سول سیکٹر میں ہماری جو ریسرچ ہو رہی ہے وہ کوآرڈینیٹڈ نہیں ہے, سائلوز میں ہو رہی ہے. اگر آپ فار ایگزامپل فیصل آباد یونیورسٹی ایگریکلچر یونیورسٹی میں جائیں گے آپ حیران ہو جائیں گے کہ انہوں نے کتنا زبردست کام کیا ہے. آپ ایرڈ یونیورسٹی کا جا کے ہائیڈروپونک ایگریکلچر پہ آپ کام دیکھیے, آپ حیران ہو جائیں گے انہوں نے کتنا زبردست کام کیا. لیکن ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارا انڈسٹریل سیکٹر جڑا نہیں ہوا ہماری یونیورسٹیز کے ساتھ. سو اب جو خالد صاحب بیٹھے ہیں یہاں پہ, یہاں نیوٹیک یونیورسٹی بنائی ہے ہم نے, جس کا کام ہی یہ ہے کہ انڈسٹری کو اور جو ریسرچ ہے اس کو ہم لنک کر سکیں آپس میں. ہمارے اگر ڈیٹا کی بات آئے تو ہمارے 2 بہت بڑے ڈیٹاز ہمارے پاس ہیں. پاکستان واز ایکچولی دا فرسٹ کنٹری جس نے مشین ریڈیبل پاسپورٹ بنایا. ہم نے 22 کروڑ لوگوں کا جو ڈیٹا ہے وہ نادرا نے اکٹھا کیا اور ID کارڈز دیے. ہم نے اس کے بعد ایک اور میریکل کیا, ہم نے 140 ملین موبائل فونز کو ڈیٹا اس کا فنگر پرنٹ ڈیٹا ہم نے اکٹھا کیا, لیکن ہم اس کو یوز نہیں کر پائے. ہمیں پتہ نہیں ہے اس ڈیٹا کے ساتھ ہم نے جتنا کھیلنا چاہیے تھا وہ ہم کھیل نہیں پائے. اب NIT بھی کوشش کر رہی ہے, یہ ایک بڑا زبردست انیشیٹو ہوگا. کس طرح سے ہم اب چائنا میں اگر آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کریں گے تو ایک تو ہم ابھی جیسے سٹیزن پورٹل بنا ہے پرائم منسٹر صاحب کے پاس, تو وہ دیکھتے ہیں کہ کس افسر کی کتنی زیادہ شکایتیں آئی ہیں, کس محکمے کی کتنی زیادہ شکایتیں آئی, تو ان کے پاس ایک ڈیٹا جمع ہو جاتا ہے کہ کس جگہ کے اوپر کیا زیادہ مسائل ہیں. چائنا اس سے بھی آگے چلا گیا ہے. چائنا کیا کر رہا ہے کہ وہ سٹیزن, ایوری سٹیزن گیٹس دا پوائنٹ. فار ایگزامپل اگر ایک شہری جو ہے وہ ریلوے ٹرین اسٹیشن میں جاتا ہوا 3 دفعہ اس نے اپنی جو ہے وہ اگر اس نے کھانا کھا کے تو جو اپنے باقی جو کھانا بچا ہے وہ نیچے پھینکا ہے تو اس کو ٹکٹ ڈبل ہو جائے گا اگلی دفعہ جب وہ جائے گا, کیونکہ وہ اس کو مانیٹر کر رہے ہیں. اور ہماری بھی اوبیسلی اگر آپ نے فیوچر میں جانا ہے تو آپ نے ڈیٹا از دا پاور, اور ڈیٹا کے ساتھ ہی آپ نے جو ہے وہ کھیلنا ہے. بٹ وی آر لکی انف دیٹ وی ہیو انف ڈیٹا آلریڈی. نادرا کے پاس, ہمارے امیگریشن کے پاس, وی ہیو انف ٹو پلے ود. ناؤ ہاؤ وی پلے, دیٹس دا گیم.
اور کس طرح سے ہم اس کو آگے لے کے جاتے ہیں. NITB has a huge responsibility on them, NADRA has a huge responsibility on them. اور پھر آپس میں ہم کوارڈینیشن کتنی اچھی کرتے ہیں. دیکھیں ملک میں آپ کو یہ بات تو بالکل بھول جائیں, کبھی بھی ملک جو ہے وہ ایک ادارہ, ایک شخص یا ایک کوئی نہیں چلا سکتا. اٹس اے کوارڈینیشن. جب آپ اسپیشلی ان ڈیموکریٹک ریجیمز, اٹس اے کوارڈینیشن انٹر سے, دیٹ از دا گیم. اور اس کو ہمارے آگے ہم کس طرح سے اس کو کھیلیں گے ہم. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پلاننگ ہے, ایلان مسک جیسا بندہ جو ہے وہ ہر 10 سال میں آ جاتا ہے اور وہ پورے کی پوری آپ کی پلاننگ جو ہے وہ اڑا کے رکھ دیتا. سو آپ 10 سال سے زیادہ کی پلاننگ نہیں کر سکتے, اسپیشلی ٹیکنالوجی میں. 10 سال کے بعد کوئی نہ کچھ نیا چیز ہو جاتی ہے جو ساری کی ساری چیزیں بہا کے لے جاتی ہے. سو ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان 5 6 7 سالوں میں ہم نے جو ہے وہ کیا چیزیں ہیں جو کرنی ہیں, ان کو ہمیں فوکس کرنا چاہیے. اور پھر ایک کوارڈینیشن امپورٹنٹ ہے. اگر کوارڈینیشن ہوگی تو اس کو ہم لے کر کے آگے چلیں گے. سو آئی ایم سو گریٹفل ٹو دا ٹوٹل کمیونیکیشنز ونس اگین فار ہولڈنگ دس ویری امپورٹنٹ سمٹ. اینڈ آئی ہوپ کہ جو آگے چل کے جو ہماری باقی ڈسرپٹیو ٹیکنالوجیز ہیں, وی ول بی ایبل ٹو بلینڈ دوز ود دس کانسیپٹ. اور انشاءاللہ پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ ظاہر ہے کہ علم کے اوپر ہے, سائنس کے اوپر ہے, لاجک کے اوپر ہے. اور جلد انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہمیں اس ایفرٹ سے نکل جائیں گے ہم, کہ ہمیں سمجھانے میں یہی ٹائم لگ جائے کہ بھائی دوربین سے بھی چاند دیکھا جا سکتا ہے, اور ہم اس سے آگے جو ہے وہ سوچ رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ ایک روشن پاکستان اور ایک پائندہ پاکستان ہماری منزل ہے. بہت شکریہ. Thank you, sir, for sharing your valuable society all linked up. So how to have a new platform that is going to govern our future discourse. Actually, we are not doing something new. We are taking the lead from the German drive of platform industry 4.0. So we have just generated, with the help of Total Communication, a concept that all these subjects are very important for the fourth industrial revolution, and we need to have a very, very focused discussions on the subjects as we have done today for artificial intelligence. So we have, please back. So we have just made a platform and is going to be working through an application, Android-based application also in the month of January, that is going to integrate government, academia, industry, and the outside world, who is going to give a very important, suggestions in bringing our technologies to parallel to the rest of the world. So we will be having about 10 thematic working groups, a secretariat, a governing body, and a steering committee. That steering committee will be led by the people from government, from industry, and academia. So in the last event, IBM, I would like to invite Mr. Miraj Yusuf. Main sponsor, Dell Technologies. Main sponsor, IBL Unisys, Salman Khan. Main sponsor, Huawei, Mr. George Sebastio. Sponsor, Kaggle Days, Dr. Adnan Zaidi. Now I would like to invite our honorable presenters and speakers.
Dr. Hasnain. I would request the sponsors and our presenters and speakers to come on stage for the group photo, please. जी देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है नवाज़ शरीफ साहब का बाहर जाने का, हमने कल काबीना में जो डिस्कशन हुई है, बहुत तवील मीटिंग रही, 11:30 बजे से लेके शाम तक जो है वो मीटिंग रही। प्राइम मिनिस्टर साहब का जो तमाम बातों के ऊपर उनकी बड़ी गहरी नज़र है सारे मामलात के ऊपर। और देखें, हम बेसिकली जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कानूनी मसाइल हैं, वो अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन एक इंसानी मसले के तहत काबीना ने इस मामले का जायज़ा लिया है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बात वहाँ पे भी की, वो मीडिया में भी आई है। उन्होंने कहा है कि इंडिपेंडेंटली उन्होंने वेरीफाई किया है नवाज़ शरीफ साहब बीमार हैं, लिहाजा हुकूमत ने एक खुले दिल के साथ ये ऑफ़र की है PMLN को कि अगर वो बाहर लेके जाना चाहते हैं तो हम स्पेशल अरेंजमेंट्स के तहत बाहर जाने की इजाज़त देने को तैयार हैं। अब नवाज़ शरीफ साहब का मसला क्या है? नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो अंडर ट्रायल प्रिजनर नहीं हैं, उनको सज़ा हो चुकी है। मरीम नवाज़ साहिबा को भी, नवाज़ शरीफ साहब को भी अदालत से सज़ा हो चुकी है, वो सज़ा याफ्ता मुजरम है। अब उनको आप कह रहे हैं कि जी बाहर भेज दें। अब जो कैबिनेट की जो ज़ेली कमेटी है वो ये कह रही है कि मिसाल इस तरह की नहीं है, कोई और प्रिजनर इससे पहले कभी पाकिस्तान में इस तरह से बाहर नहीं गया। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब की अगर सेहत का मामला जो है वो संगीन है तो हम एक एक्सेप्शन क्रिएट करते हैं, वो बाहर जाएं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी गारंटी ज़मानत तो दें कि वो इंशाअल्लाह ताला सेहत याब होके वापस आएंगे। क्योंकि देखिए, इससे पहले क्या नवाज़ शरीफ साहब का क्या हुआ, इसहाक डार इससे भी ज़्यादा बढ़ के मार रहे थे जितनी आज एहसन इकबाल या जो बाकी PMLN की गवर्नमेंट के लोग हैं वो मार रहे हैं। वो उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म ख़ाक़ान अब्बासी साहब के जहाज़ में मुल्क से बाहर गए, वापस नहीं आए। हुसैन नवाज़ शरीफ, हसन नवाज़ शरीफ, ये तमाम लोग जो हैं ये बाहर गए, वापस नहीं आए। सारी फैमिली इस वक्त जो सवाए पाकिस्तान में एक दो जिनको सियासी मजबूरियों के तहत यहाँ रहना था वो रहे, वरना बाकी कोई भी नहीं आया। जो तहरीके इंसाफ का 2016 के बाद से एक मुस्तकिल नैरेटिव रहा। दूसरी बात यह है, हम पैसे माफ़ करने के हम नहीं कर सकते, हमारा पैसा नहीं है, पाकिस्तान के लोगों का पैसा है। अदालतों ने फैसला करना है। जो मुकदमात नवाज़ शरीफ साहब के ऊपर बने हुए हैं हमारे बनाए हुए नहीं हैं। देखिए मुकदमात क्या है, 2011 में 2016 में ये स्कैंडल आया मोज़ेक फोंसेका का, उसमें उन्होंने कहा कि इनकी जायदादें हैं जो उन्होंने छुपाई हुई हैं, बरतानिया में इनकी जायदादें नहीं निकली, बाद में उन्होंने कहा कि हमारी यहाँ मनी ट्रेल नहीं दे सके, उस पर सज़ा हुई है। अब इस वक्त मेरी रिक्वेस्ट ये होगी PMLN से, अब नून लीग में एक लड़ाई जारी है नून लीग की लीडरशिप लेने के लिए। शहबाज शरीफ साहब, मरीम नवाज़ साहिबा, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, ये सारे लोग एक दौड़ में हैं कि हम जाके नवाज़ शरीफ की कुर्सी संभाल लें किसी तरीके से। मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप नवाज़ शरीफ साहब की सेहत के ऊपर इस वक्त सियासत ना करें। जो बॉन्ड भरने का कहा है वो बॉन्ड भरें, नवाज़ शरीफ साहब को अल्लाह सेहत देगा, उन्हीं को ही लीडर रहने दें अपना, बजाय इसके कि आपने अभी से जो है वो पुराने बादशाहों में हमने देखा था कि वो बादशाह जो है वो अभी जो है वो बीमार होता नहीं था तो सारे दरबार वाले सांसें शुरू कर देते थे। नून लीग में इस वक्त वैसा माहौल बन गया। हुकूमत की जहाँ तक पॉलिसी है जो कल कैबिनेट ने दी है वो बड़ी वाज़ेह है। हम जो नवाज़ शरीफ साहब हैं उनको इलाज के लिए बाहर भेजने पर तैयार हैं।
نواز شریف صاحب کو اپنا ارینجمنٹ کرنا ہے پی ایم ایل این کو, ان کی فیملی کو, کہ یہ گارنٹی حکومت کو اور عدالتوں کو کریں اور اداروں کو کریں کہ جب ان کو واپس چاہیے ہوں گے اس وقت وہ واپس تشریف لائیں گے. باقی مسلم لیگ نون کی اندرونی سیاست ہے, اس کے اوپر میں کامنٹ کیا کر سکتا ہوں. جی دیکھیں, یہی تو پھر بات ہے جو بھی آپ نے کی ہے. آج نواز شریف صاحب کو آپ بغیر کسی شرط کے باہر جانے دیں گے, کل زرداری صاحب بھی کہیں گے کہ مجھے بھی بغیر شرط کے باہر جانے دیں, پھر خورشید شاہ صاحب بھی کہیں گے کہ مجھے بغیر کسی شرط کے باہر جانے دیں. جب آپ ایک پریسیڈنٹ کریٹ کریں گے تو وہ پھر سب کے اوپر اپلائی ہوگا نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ صرف نواز. تو سوال یہ ہے کہ آپ کیا سب کو پھر ہم پاکستان سے باہر بھیج دیں گے اور پاکستان کے لوگ کیا ہاتھ ملتے رہ جائیں گے؟ اس لیے جو کل کابینہ نے یہ درخواست کی ہے, ہم نے بیلنس کیا ہے. ایک طرف جو انسانی معاملہ ہے وہ ہے, ایک طرف جو پاکستان کے عوام کا انٹرسٹ ہے وہ ہے. ہم نے دونوں کو بیلنس کیا ہے اور کابینہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ اس طرح کریے کہ جناب باہر چلے جائیں, آپ ضمانت دے دیں کہ آپ واپس آئیں گے جب آپ کی صحت جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے, تاکہ ایک ہی پریسیڈنٹ ہوگا نا, باقیوں پر بھی جو ہے وہ اپلائی ہو سکے. کل تو اور بھی بہت سارے لوگ, اب دیکھیے نا, بیل ہوئی ان کو کہ ان کی طبیعت اچھی نہیں ہے. اب اخبار میں پڑھ رہا ہوں کہ 3000 لوگوں نے پٹیشن کر دیا ہائی کورٹ میں کہ ہماری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے, ہمیں جیلوں سے نکالا جائے. جب عدالتوں میں فیصلے آتے ہیں پھر وہ پریسیڈنٹ بنتے ہیں, اور پریسیڈنٹ جو ہیں وہ سب کے اوپر اپلائی ہوتے ہیں. اس لیے احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. یہ صرف ایک پولیٹیکل پرابلم نہیں ہے, یہ ایک قانونی پرابلم بھی ہے. آپ کا سیاسی آپ نے نقطہ نظر سامنے رکھنا ہے, لیکن آپ نے اپنا قانونی نقطہ نظر بھی سامنے رکھنا ہے. نہیں دیکھیں نا, اگر تو عدالت ای سی ایل سے نکال دے پھر تو ہمارا معاملہ نہیں ہے. عدالتیں روز ای سی ایل سے نکالتی ہیں, ڈالتی ہیں. اگر عدالت یہ فیصلہ کر دیتی تو پھر تو مسئلہ نہیں تھا. اب اگر ذمہ داری ہماری ہے اور کل عدالت کہے گی کہ پیش کریں اور نواز شریف صاحب پیش نہ ہوں, یا باقی جس طرح اسحاق ڈار اور حسن اور حسین وغیرہ پیش نہیں ہو رہے, تو پھر آپ کون گارنٹی کرے گا کہ وہ آئیں گے؟ یا باقی لوگ جو باہر چلے جائیں گے ان کی گارنٹی کون کرے گا؟ کہ تو ایک میکنزم چاہیے نا. یہ ایک خالی سیاسی مسئلہ نہیں ہے, ایک پیچیدہ قانونی مسئلہ ہے, اس کو بھی تو کیٹر کرنا. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں مسلم لیگ نون کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے نا. مسلم لیگ اب ڈیلے تو حکومت کی طرف سے تو کوئی اب ڈیلے نہیں ہے, یہ سارا ڈیلے مسلم لیگ نون کی طرف سے ہو رہا ہے, اور نون لیگ کی اندرونی سیاست کی وجہ سے ہو رہا ہے. اسی لیے جو اس وقت مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ میرا جو اس وقت مشورہ ہے مسلم لیگ نون کو, آپ یہ پرانے جو دربار تھے ان کے اوپر پڑ گئے ہیں. سارے جو سارے اس وقت درباری ہیں وہ اکٹھے ہو گئے ہیں بادشاہ کی کرسی پہ قبضہ کرنے کے لیے. بھائی آپ پہلے نواز شریف صاحب کی صحت کا خیال کریے. آپ کی اپنی جو سیاست ہے وہ چلتی رہے گی, کوئی بات نہیں ہے. آپ لوگ صبر سے کام لیں, اور نواز شریف کی صحت جو ہے وہ پیسہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے. آپ سے صرف گارنٹی مانگ رہے ہیں, آپ گارنٹی دینے کو تیار نہیں ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت ہمیں نواز شریف صاحب کی صحت کی فکر کرنی چاہیے, جو ہم نے کی ہے, کابینہ نے کی ہے, ہم نے کی ہے. اگر ان کی اپنی پارٹی نہیں کر رہی, ان کی اپنی فیملی نہیں کر رہی, تو پھر وہ ذمہ داری تو ہم پہ نہیں ہو سکتی. شکریہ جی. فضل الرحمان صاحب کا دھرنا جو ہے وہ چل رہا ہے, اور فضل الرحمان صاحب کا دھرنا چل رہا ہے. اچھا, وہاں پہ روز جو ہیں وہ نئے نئے ہمیں جوک سننے کو ملتے ہیں. اللہ کفایت اللہ صاحب کو اور زندگی دے. وہاں پہ ہمارے تو اسٹیج ڈرامے بند ہو گئے تھے تو بڑے لوگ بور ہو رہے تھے. اب اچھا ہے ان کی تقریروں سے ایک ذرا اچھا شغل لگا ہو. بیٹھے ہیں, جہاں جہاں نکلنا ہے بیٹھے ہیں. ہم تو دیکھ رہے ہیں, ساری پاکستان دیکھ رہا ہے ان کو, اور پاکستان کے لوگ سب سے بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں اس طرح کے دھرنوں کا ان کو سپورٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا.